अस्सलाम वालेकुम। पेशी खिदमत है कहानी जिंदा मुजस्मा का दूसरा हिस्सा। शाहलास ने ज़िद्दी बच्चे की तरह कहा और बूढ़े याबून ने ठंडी सांस लेकर आंखें बंद कर ली। उसकी बंद आंखों से आंसू के दो कतरे बहकर गालों पर लड़क आए। चंद मिनट वो इसी तरह आंखें बंद किए बैठा रहा। फिर उसने भारी आवाज़ में पूछा, क्या तुम अपने अजीज़ों से मिलकर आए? क्या तुम्हें किसी से मिलने की आरजू है? क्या तुमने जरगाना को अलविदाई बोसा दिया है? बाबा और अम्मा मुझसे नाराज़ हैं कि मैंने हिरन क्यों नहीं शिकार किए। जरगाना को अपनी दुनिया पसंद है, वो मेरे साथ नहीं जाना चाहती। मैंने कल की अपनी माँ और बाप से कह दिया था कि मैं ये दुनिया छोड़ना चाहता हूँ। जरगाना से भी मैंने कहा था और वो नाराज़ होकर चली गई। मुझे ये वो दुनिया तमाम बातों से प्यारी है बाबा, मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बूढ़े ने गर्दन हिलाई और फिर लरजते हुए कदमों से झोंपड़ी की एक दीवार की तरफ बढ़ गया। दीवार पर लटकी हुई चमड़े की थैली से उसने एक सफ़ेद रंग की गेंद निकाली और उसे शालास की तरफ बढ़ा दिया। इसे मुट्ठी में दबा लो मजबूती के साथ। और शालास ने ऐसा ही किया। सफ़ेद गेंद नरम और लजलजी सी थी। उसके दबते ही शालास के हाथों की उंगलियों से एक सियाल का कतरा टपका और ज़मीन पर जम गया। ये सफ़ेद रंग का खूबसूरत मोती था। शाहलास हैरत से उसे देखने लगा। ये मोती तुम्हें उस दौर की तारीख बताता रहेगा। हर रोज़ तुम्हारे हाथ से एक कतरा टपकेगा और उसका रंग सफ़ेद होगा। जब उस दौर के आने में आधा वक्त रह जाएगा तब ये मोती सब्ज हो जाएंगे, और जब वो दौर आएगा तो मोती सुर्ख होंगे, और जब वो सुर्ख मोतियों की तादाद भी ख़त्म हो जाएगी और आखिरी मोती तुम्हारी मुट्ठी से नीचे गिर पड़ेगा तो तुम पत्थर से फिर इंसान बन जाओगे और फिर तुम उस दौर में सांस ले सकोगे, उसकी हकीकतों के वाकिफ़ हो सकोगे। इसे एहतियात से मुट्ठी में पकड़े रहो। और शालास ने मुट्ठी भींच ली। तब बूढ़ा एक दूसरे कोने में गया और वहाँ से लकड़ी का बना हुआ एक और प्याला उठा लिया। उस प्याले में जर्द रंग का कोई गाढ़ा सयाल था। उसने दोनों हाथों से प्याला पकड़कर शालास के मुंह से लगा दिया। इसे पी जाओ, जितनी जल्दी हो सके पी जाओ। और शालास ने सारा सियाल अलग से उतार लिया। तब बूढ़े ने प्याला फेंक दिया और शालास को अपने सीने से चिमटा कर सिसकियाँ भरने लगा। अलविदा शालास मेरे बच्चे, अलविदा। जाओ, इस बस्ती से निकल जाओ। जिस कदर दूर जा सकते हो चले जाओ। यही तुम्हारे हक में बेहतर है, क्योंकि इस बस्ती में रहकर तुम्हें वो कुछ देखना होगा जो तुम्हारे लिए तकलीफ दे होगा। जाओ, जल्दी करो। औसान के माबूद तुम्हारी हिफाजत करेंगे। शाहलास बूढ़े याबून की झोंपड़ी से निकल आया। उसे अपनी बस्ती छोड़ने का कोई अफसोस नहीं था। नई दुनिया के ख्वाब उसकी आंखों में जगमगा रहे थे, जिसकी तस्वीर कशी बाबा याबून कितने खूबसूरत अंदाज में करता था। अब वो उसे अपनी आंखों से देख सकेगा। उसके जिस्म में मुसर्रत की लहरें गर्दिश कर रही थीं। थोड़ी देर के बाद वो बस्ती से निकल आया। उसके कदम तेज़ी से उड़ रहे थे। उसके सामने कोई मंजिल नहीं थी। बस बाबा याबून ने कहा था कि वो जितनी दूर जा सकता है चला जाए, और वो चल रहा था। उसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी। दरख्त पीछे रह गया और अब वो एक दूसरी बस्ती के करीब पहुंच गया। ये बस्ती नादनी की दुश्मनों की बस्ती थी। नादनी से उसकी हमेशा चलती रहती थी और दोनों कबीले एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। लेकिन अब शाहलास को किसी किस्म की फिक्र नहीं थी। उसकी अब ना किसी से दुश्मनी थी ना दोस्ती। वो तो दूसरी दुनिया का बासी था। सूरज सर पर चढ़ आया था और अब शाहलास को अपने जिस्म में सनसनी सी महसूस हो रही थी। उसकी रफ्तार अब इतनी तेज़ नहीं रही थी। उसके कदम वजनी होते जा रहे थे। शायद मैं चलते चलते थक गया हूँ, उसने सोचा, और उसकी रफ्तार सुस्त हो गई। सुस्त और फिर रेंगने लगा, और फिर उसके पूरे जिस्म में हरकत मफकूद हो गई। वो पत्थर की तरह साकित हो गया था। उसने अपने जिस्म को देखा, सब कुछ साकित, और उसका जहन मुसर्रत में डूब गया था। याबून की पेशगोई दुरुस्त हो गई थी। वो पत्थर बन गया था। उसके होंठ मुस्कुराए और मुस्कुराहट का ये खिंचाव उसके अज़ा की आखिरी हरकत थी। उसके होंठ भी मुस्कुराहट के अंदाज में साकित हो गए थे। दुश्मन बस्ती यहाँ से सिर्फ 1 मील दूर थी। शाहलास की पथरीली निगाहें उस बस्ती पर जम गईं। बस्ती के चलते फिरते लोग साफ नजर आ रहे थे। फिर उसने चंद सवारों को उस तरफ आते देखा। ये दुश्मन बस्ती के बाशिंदे थे। न जाने ये उसके साथ क्या सलूक करें।
اس نے سوچا اور تشویش زدہ نظروں سے آنے والوں کو دیکھنے لگا۔ تھوڑے سوار اس سے تھوڑی فاصلے سے گزر رہے تھے، لیکن پھر کسی کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا اور ان کے گھوڑوں کے رخ اس کی طرف مڑ گیا۔ شالاس پریشان نگاہ سے انہیں دیکھنے لگا۔ چند لمحات کے بعد وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ ارے یہ تو بت ہے پتھر کا بنا ہوا، مگر یہ یہاں کیسے آ گیا؟ کون اسے یہاں نصب کر گیا؟ ناندنی والوں کی حرکت معلوم ہوتی ہے، انہی کی کوئی نئی سازش ہوگی۔ یہ ہے بھی ناندنی کے لباس میں، لیکن بے حد خوبصورت ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ کیا مطلب؟ سردار کو اطلاع دو، ممکن ہے ناندنی والوں نے کوئی گہری چال چلی ہو۔ میرا خیال ہے اسے اٹھا کر سردار کے پاس لے چلو، اور وہ کام جس سے ہم جا رہے ہیں وہ بھی ہو جائے گا۔ پہلے سردار کو اس بت کے بارے میں اطلاع دی جائے، ورنہ وہ ناراض ہو جائے گا۔ جیسی تمہاری مرضی۔ شالاس تشویش سے ان کی گفتگو سن رہا تھا، اور پھر جب ان لوگوں نے اسے اٹھا کر گھوڑے پر رکھا تو وہ گھبرا گیا۔ اسے خطرہ تھا کہ وہ گھوڑے سے گر نہ جائے، لیکن وہ لوگ بہت سنبھال کر اسے سردار کے جھونپڑے کے سامنے لے گئے۔ اسے گھوڑے سے اتار کر زمین پر لٹا دیا گیا اور اسے لانے والے سردار کے جھونپڑے میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سردار جھونپڑے سے باہر آیا۔ اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا گیا اور سردار اسے چاروں طرف سے دیکھنے لگا۔ اس نے بے خیال انداز میں گردن ہلائی۔ ممکن ہے ناندنی والوں نے یہ بت ہمارے لیے تحفہ بھیجا ہو۔ آخر ہماری جھونپڑی کے سامنے ایک دربان کی ضرورت تھی۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، اور ناندنی والوں سے اچھے دربان اور کون ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنی حقیقت پہچان لی ہے۔ چنانچہ اس بت کو ہمارے جھونپڑے کے سامنے کھڑا کر دو اور اس کی گردن میں دربان کی مالا ڈال دو۔ سردار نے حکم دیا اور واپس جھونپڑی میں چلا گیا۔ شالاس کو سردار کی جھونپڑی کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور اس کی گردن میں سیاہ رنگ کے بڑے بڑے موتیوں کی ایک مالا ڈال دی گئی۔ بے وقوف کہیں کہ اگر یہ اسی طرح خوش ہیں تو مجھے کیا؟ شالاس نے سوچا، مجھے تو ایک طویل زندگی گزارنی ہے، اور اس زندگی میں نہ جانے کون کون سے دلچسپ واقعات پیش آئیں گے۔ وہ سردار کے جھونپڑے کے سامنے کھڑا رہا۔ اسے کوئی احساس نہ تھا، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ موسم کا اثر۔ ہر احساس فنا ہو گیا تھا۔ لیکن ایک ہفتے کے بعد جب اس نے ناندنی کے چند معزز لوگوں کو سردار کے جھونپڑے کی طرف آتے دیکھا تو چونک پڑا۔ اس کے ذہن میں بے شمار وسوسے جنم لینے لگے۔ بستی کے چند سپاہی نیزے سنبھالے ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ سردار کو بھی ان لوگوں کے آنے کی اطلاع مل گئی تھی، اور وہ اپنے جھونپڑے سے باہر نکل آیا تھا۔ آنے والے حیرت اور تعجب سے شالاس کے بت کو دیکھ رہے تھے۔ آؤ آؤ معزز لوگوں، ہم نے تمہارے تحفے کو کیسے عزت بخشی ہے۔ ناندنی والوں کے لیے اس سے فخر کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے بت ہمارے دربان ہوں گے۔ ترکانیہ کے سردار، ناندنی سے تمہاری دشمنی ضرور چل رہی ہے، لیکن یہ دشمنی ابھی تک کسی تصادم کا موجب نہیں بنی ہے۔ کیا تم ناندنی سے تصادم چاہتے ہو؟ ناندنی کے ایک بوڑھے آدمی نے پوچھا۔ ترکانیہ نے ناندنی سے کبھی خوف نہیں کھایا، تاہم وہ بھی امن چاہتے ہیں، شرط یہ کہ ناندنی والوں کے دماغ اپنی جگہ رہیں، سردار نے کہا۔ پھر تم نے ناندنی کے سینے پر زخم کیوں لگایا ہے؟ مجھے بتایا جائے اس بت کو یہاں کیوں ڈلوایا گیا ہے؟ بت؟ ترکانیہ کے سنگ دل، یہ بت نہیں، ناندنی کے سردار تو لاس کا لخت جگر ہے، جو پورے ایک ہفتے سے بستی سے غائب ہے۔ چاروں طرف اسے تلاش کیا جا رہا ہے۔ پھر اطلاع ملی کہ اس کا ایک ہم شکل بت تمہارے دروازے پر لگا ہے، اور بلا شبہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ شالاس پتھریلی جسم کے ساتھ دربانوں کی مالا پہنے تمہارے جھونپڑے کے سامنے موجود ہے۔ خوب خوب، گویا ناندنی کی عورتیں اب پتھر جنتی ہیں۔ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ ہمیں اب ناندنی والوں سے لڑنے کے لیے لوہے کے ایسے ہتھیار بنانے ہوں گے جو بتوں کو ایک وار میں پاش پاش کر دیں، سردار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ناندنی کی عورتیں تو انسان ہی جنتی ہیں، لیکن ترکانیہ ضرور پتھروں کے ڈھیر میں بدل جائے گا۔ تو نے اپنے جادوگروں کی مدد سے شالاس کو پتھر بنایا ہے۔ ناندنی والوں کے لیے اس سے بڑی گالی اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور سنگدل سردار ترکانیہ کو ناندنی کے قہر کے لیے تیار کر لے۔ اس توہین کا تو اسے انتقام لیا جائے گا۔ چلے جاؤ پاگل بوڑھے، ترکانیہ کے جالے بھی چوڑیاں پہنے نہیں بیٹھے۔ ہم تمہارا انتظار کریں گے اور تمہاری لاشوں کو دفنانے کے لیے لمبے چوڑے گڑھے بھی تیار کر لیں گے۔
ہم اس بت کو لے جانا چاہتے ہیں، اپنی گردنیں بچا کر لے جاؤ، یہی تمہارے لیے کافی ہے، میرے جھونپڑے کا دربان یہی رہے گا۔ سردار خوفناک لہجے میں گرجا اور آنے والے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، پھر وہ خاموشی سے واپس چل پڑے، لیکن ان کے چہرے غصے سے سرخ تھے۔ شالاس سخت پریشان ہو گیا، وہ جانتا تھا کہ ترکانیہ اور ناندنی کا تصادم ناممکن ہے۔ ناندنی والوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے اور ترکانیہ طاقت کے نشے میں چور ہے۔ اس کا دل چاہا کہ کسی طرح اس تصادم کو روک لے، لیکن وہ صرف سن اور سمجھ سکتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی بات اس کے بس میں نہیں تھی۔ پھر اس نے ترکانیہ کے جنگی میدان میں جنگی تیاری دیکھی، چاروں طرف ہتھیار نیزے تیار کیے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ نئے ہتھیار بھی تیار کیے جا رہے تھے۔ ترکانیہ کے وحشی نوجوان مشق کر رہے تھے، ترکانیہ کے گرد لکڑی کا حصار مضبوط کیا جا رہا تھا، ضروری مورچے بنائے جا رہے تھے اور فضا ہر وقت جنگ کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ ترکانیہ کے وحشی کہہ رہے تھے کہ اب انہیں ارمان نکالنے کا موقع مل رہا ہے، اپنے برسوں کے ارمان نکال لیں گے، وہ ناندنی کو خون میں نہلا دیں گے۔ چاروں طرف آگ اور خون کی پکار تھی اور شالاس کا دل لرز رہا تھا، لیکن وہ بے بس تھا، بالکل بے بس۔ اس جنگ کو روکنا اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ ناندنی کے قاصدوں کے جانے کے پورے ایک ہفتے کے بعد ایک صبح اچانک ترکانیہ خوفناک نعروں سے گونج رہی تھی۔ ناندنی کا لشکر ترکانیہ کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اوہ رک جاؤ، میرے لیے جنگ نہ کرو، غلط فہمی میں پڑھ کر زندگی ضائع مت کرو، میں تو امن کا پجاری ہوں، میں تو محبت کا متوالا ہوں، میری ذات کے لیے خون مت بہاؤ۔ شالاس نے چیخ چیخ کر کہنا چاہا، لیکن اس کی بے آواز پکار کون سن سکتا تھا، اس کے دل کی بے چینی کون دیکھ سکتا تھا۔ ترکانیہ کا لشکر بھی ہتھیاروں سے لیس ہو کر آگے بڑھا اور میدان میں پہنچ گیا۔ شالاس کی نگاہیں میدان تک نہیں دیکھ سکتی تھیں، وہ اس خونی منظر کو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے چیخ و پکار، ہتھیاروں کو ٹکرانے کی آوازیں، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، زخموں کی کراہیں، مرنے والوں کی آخری چیخیں سنی اور اس کا دل کانپنے لگا، اس کا اندرونی نظام لرز گیا۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، سینکڑوں زندگیاں میری وجہ سے ضائع ہو رہی ہیں، اس کشت خون کو میں کیسے روکوں؟ آہ میری آواز سن لو اے وحشیوں، زندگی کے دشمنوں، جنگ بند کر دو، جنگ بند کر دو۔ اس کی پتھریلی آنکھوں سے پانی کے دو قطرے لڑھک پڑے، یہ پانی اس کے اختیار میں نہ تھا۔ جنگ کی ہولناک آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھیں اور پہلے سے تیز ہو گئی تھیں، اس کے کان پھٹے جا رہے تھے، لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر کان بند کرنے سے معذور تھا۔ وہ آوازیں سنتا رہا، لرزتا رہا، پھر اس نے خون میں نہائے ہوئے ترکانیوں کو بدحواسی کے عالم میں بھاگتے دیکھا۔ ناندنی کے وحشی ان کے پیچھے گھوڑے دوڑا رہے تھے، انہیں قتل کر رہے تھے۔ ترکانی اپنے گھروں کو بھی بھول چکے تھے، انہیں اپنی زندگی بچانے کی فکر تھی۔ ناندنی کے لشکر نے انہیں بدترین شکست دی تھی، بپھرے ہوئے ناندنیوں نے ان کا شیرازہ منتشر کر دیا۔ مغرور ترکانیوں میں سے بیشتر مارے گئے، بیشتر اپنی جان بچا کر بھاگ گئے اور اب ترکانیہ ناندنیوں کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے اس بستی کے ساتھ وہی سلوک کیا جو وحشی فاتح کرتے ہیں۔ پوری بستی ایک شعلہ بن گئی تھی، ہر جھونپڑی آگ میں گر گئی، خوفزدہ بچے معصوم آوازوں سے چیختے ہوئے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، مائیں آگ اور دھوئیں میں اپنے لالوں کو تلاش کر رہی تھیں اور خود بھی شعلوں کی نظر ہو رہی تھیں۔ پھر ناندنی کے جالے اس کے پاس پہنچے اور اس نے دیکھا کہ ان میں اس کا باپ توماس بھی موجود ہے، فاتح توماس، جس کے پورے جسم پر خون کے تتھے جمے ہوئے تھے اور جس کی تلوار نے بیٹے کا انتقام لینے کے لیے نہ جانے کتنے سر اتار دیے تھے۔ غمزدہ باپ کی شکل نے شالاس کو ذرا بھی متاثر نہیں کیا۔ یہ ایک قاتل چہرہ تھا، یہ ایک خونخوار وحشی کا چہرہ تھا جو اپنے بیٹے کے بت کو دیکھ کر رنجیدہ تھا، لیکن اس کے کان ان معصوموں کی ننھی اور کمزور چیخوں سے بے بہر تھے جو اب بھی جھلسے ہوئے جسموں کو آگ سے آزاد کرانے کے لیے چیخ رہے تھے۔ پھر بڑے احترام سے اس کے بت کو دو گھوڑوں پر رکھا گیا، اسے مضبوطی سے کس دیا گیا تاکہ وہ ٹوٹ نہ جائے اور پھر وہ اسے بستی سے لے کر نکل آئے۔ کاش میں بھی اس آگ میں جل کر خاکستر ہو گیا ہوتا، کاش میں نے وہ نئی دنیا دیکھنے کی خواہش نہ کی ہوتی،
کاش بوڑھا یابون میری خواہش کو ٹھکرا دیتا، کاش اوثان کے معبود مجھے اس دنیا میں بھیجنے کی اجازت نہ دیتے۔ وہ سوچ رہا تھا، لیکن اب سب کچھ بیکار تھا، اب تو سب کچھ ہو چکا تھا۔ ناندنی کی عورتوں نے فاتحین کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ جن ماؤں کے بیٹے اس جنون کی نظر ہو گئے تھے وہ چیخ چیخ کر رونے لگیں۔ ان کی نگاہیں اپنے سہاروں کو تلاش کر رہی تھیں اور انہیں نہ پا کر بھیگ رہی تھیں۔ جن ماؤں کے لال موجود تھے وہ انہیں دیکھ کر خوشی کے آنسو بہا رہی تھیں، ان کے جسم کے زخموں کو تلاش کر کے رہی تھیں اور ان جسموں کا مداوع کر رہی تھیں۔ توماس شالاس کے بت کو لے کر اپنی جھونپڑے پر پہنچ گیا۔ اس نے بت کو جھونپڑے کے سامنے رکھ دیا اور شالاس کی ماں باہر نکل آئی۔ وہ چیخ مار کر بیٹے کے بت سے لپٹ گئیں، لیکن شالاس کو اس ماں کے آنسو متاثر نہیں کر سکے۔ اس کی چیخیں اس کی سماعت سے ٹکرا کر پاش پاش ہو رہی تھیں۔ اس کے کانوں میں تو ان معصوم ماؤں کی چیخیں رچی تھیں جو ٹھیک سے چیخ بھی نہیں سکتی تھیں۔ شالاس کا باپ بھی غمزدہ شکل بنائے اس کے نزدیک کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ دوسرے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے اور پھر زرگانہ بھی آئی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے شالاس کے بت کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور شالاس کے قریب پہنچ گئی۔ تو تم دوسری دنیا میں چلے گئے شالاس، تم نے وہی کچھ کیا جو تم کہتے تھے، تم نے مجھے چھوڑ دیا، تم نے مجھے چھوڑ دیا شالاس، مگر میں تو تمہاری باتوں کو مذاق سمجھتی تھی، تم مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے شالاس؟ وہ ایک دردناک چیخ مار کر شالاس سے لپٹ گئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ جھوٹ، فریب، مکاری، یہ سب ایک ہی خون کے مالک ہیں، مجھے ان سب سے نفرت ہے، دلی نفرت، شالاس نے سوچا۔ اور پھر اس کے کانوں میں اپنے باپ کی آواز گونجی۔ یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ کیا شالاس نے اسے کچھ بتایا تھا؟ کیا یہ شالاس کی اس کیفیت کے بارے میں کچھ جانتی ہے؟ اس سے پوچھو تو ہوش، اس سے معلوم کرو بہروز۔ سردار کی آواز غصہ سے لرز رہی تھی۔ ہاں، شالاس نے مجھے بتایا تھا کہ بابا یابون اسے ایک عجیب دنیا کی کہانی سناتا ہے، ایک انوکھی اور پراسرار دنیا کی کہانیاں جہاں کے انسان بہت طاقتور ہوں گے اور ہوا میں تیریں گے۔ وہ سمندر کی سینوں پر دوڑ لگائیں گے اور اونچے اونچے مکانوں میں رہیں گے۔ وہ عجیب لوگ ہوں گے۔ اور شالاس خواہش کرتا تھا کہ کاش وہ اس دنیا کو دیکھ سکے۔ شالاس کو یقین تھا کہ یہ پراسرار قوتوں کا مالک یابون اسے اس دنیا میں بھیج سکتا ہے۔ اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ یابون نے اوثان کے معبودوں سے مدد مانگی ہے، اگر انہوں نے اجازت دی تو وہ اسے اس دنیا میں بھیج دے گا۔ شالاس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ اس دنیا میں جانا پسند کروں گی، لیکن میں نے کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بھیڑوں کو نہیں چھوڑ سکتی، مجھے یہ پہاڑ بہت پسند ہیں۔ اور وہ چلا گیا، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، مگر میں اس کی باتوں کو جھوٹ سمجھتی تھی، میں یابون کو اس قدر طاقتور نہیں سمجھتی تھی۔ تو یہ فساد اس بوڑھے غدار کا ہے، مگر تو نے ہمیں پہلے کیوں نہ بتایا لڑکی؟ غلط فہمی میں پڑھ کر ہم نے کیا سے کیا کر دیا ہے۔ بہروز جاؤ، پہاڑ پر جاؤ اور اس بوڑھے یابون کو رسیوں سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے آؤ۔ جاؤ اس سے کہو کہ شالاس کو اس دنیا میں واپس لائے، ورنہ ہم اسے زندہ آگ میں جلا دیں گے۔ افسوس ہم نے پہلے ہی غور کیوں نہ کر لیا۔ جاؤ بہروز۔ سردار گرجا اور بہروز چند لڑکوں کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چلا گیا۔ شالاس بے چین ہو گیا۔ توماس اپنی جلد بازی سے ایک بری حرکت کر بیٹھا تھا اور اب وہ دوسری بری حرکت کرنے جا رہا تھا۔ شالاس جانتا تھا کہ یابون معمولی انسان نہیں ہے، وہ اپنی لامحدود قوتوں کو آواز دے کر ناندنی کو فنا کر سکتا ہے۔ توماس دیوانگی میں ناندنی کی موت کو آواز دے رہا ہے، اور اگر بوڑھے یابون نے اس کی بات مان لی تو نہیں، اتنا کچھ ہو گیا اور خون کی اس دنیا میں واپس نہیں آؤں گا۔ میں ختم ہو جانا پسند کروں گا، لیکن اس درندوں کی بستی میں سانس لینا میرے لیے اب مشکل ہے۔ سردار انتظار کرتا رہا۔ زرگانہ کو اس کا باپ پکڑ کر لے گیا تھا اور اب شاید اس پر تشدد ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے بہروز اور اس کے ساتھیوں کو واپس آتے دیکھا۔ ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ بوڑھا یابون ان کے ساتھ نہیں تھا۔ شالاس کا دل خوشی سے اچھل پڑا
وہ بے چینی سے ان کے قریب آنے کا انتظار کر رہا تھا اور پھر بہروز قریب پہنچ گیا۔ یابون اپنی جھونپڑی میں موجود نہیں ہے سردار، اس کی جھونپڑی مسمار ہے اور پتھروں سے عجیب بو اٹھ رہی ہے۔ اوہ، تو بوڑھا شیطان بھاگ گیا، لیکن بچ کر کہاں جائے گا؟ جاؤ، گھوڑے سواروں کو چاروں طرف دوڑا دو، یابون بچ کر نہ جائے۔ اس کی جھونپڑی کی کھدائی کراؤ اور اس میں سے ایک ایک چیز نکال کر تباہ کرا دو۔ جاؤ، سردار نے چیخ کر کہا اور بہروز پھر دوڑ گیا۔ شالاس کا دل مسکرا رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ بوڑھے یابون کا اب ہاتھ میں آنا مشکل ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔